हेलो एवरीवन। मेरा नाम है उस्मान अयूब और मैं एक और पाकिस्तानी मुल्क हूँ। मैं अपना ये चैनल शुरू कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि चैनल के आगाज़ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अक्सर मेरे दोस्त या मेरे घर वाले मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि मेरा जो इल्हाद का सफ़र है वो बहुत लंबा है और ये कोई एक वजह से या एक दिन में ये मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जिस जिस तरह मैं बड़ा होता गया और मेरी लाइफ शेप होती गई और इस्लाम के बारे में पढ़ा और देखा और ये सोचा मैंने कि क्या वाकई ये दीन जो है ये एक सच्चा दीन है, क्योंकि बेशुमार और दीन भी हैं इस दुनिया में और करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं। तो हमारा दीन ही क्यों, ये क्यों सही है? सिर्फ इस वजह से कि कुरान में लिखा हुआ है कि यही दीन जो है वो सही है, ये काफ़ी नहीं था मेरे लिए मानना। तो जहाँ तक बात आती है, मैं एक मिडिल क्लास सुन्नी मुसलमान फैमिली लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुआ। हमारा घर का माहौल जो है वो बिल्कुल एक एवरेज सुन्नी मुसलमान घराने की तरह था, मिडिल क्लास। मेरे वालिद साहब जो थे वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। उन्होंने हज किया हुआ था और बचपन में जिस तरह हम बड़े हुए, हमने उन्हें हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते देखा। हमने देखा कि वो सुबह जल्दी उठते थे और हर रोज़ वो कुरान की तिलावत भी करते थे और उसके बाद उन्होंने कभी नमाज जो है वो कज़ा नहीं की। जहाँ तक अम्मी की बात आती है तो वो नमाज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन जहाँ तक बात आती है रोज़े रखने की, वो रोज़े रखती थी और बाकी जो एक मुसलमान घराने का जो एक तौर तरीका होता है उसके ऊपर ही हम पड़े हुए हैं। शुरू में ही छोटी उम्र से कारी साहब आते थे, वो हमें कुरान सिखाते थे, हम अरबी में कुरान भी पढ़ते थे। हमने काफ़ी सूरतें भी याद की, कलमे भी याद किए और नमाज भी उन्होंने हमें सिखाई। जहाँ तक बात आती है नमाज़ पढ़ने की, तो हमारी छोटी उम्र के अंदर मैं और मेरे भाई जो हैं वो जुमे की नमाज़ पे जाते थे या फिर ईद की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन हम आ, बच्चे जब थे तो हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। बाद में आके जब हम 8th 9th ग्रेड में गए तो दोस्तों की रुझान की वजह से हमने भी उनके साथ जो है वो बात नमाज पढ़ना शुरू की। जहाँ तक बात आती है छोटी उम्र में जिस तरह अमूमन बच्चों के सवाल होते हैं दीन के बारे में, उसी तरह बिल्कुल बचकाना या मासूमाना सवाल मेरे जहन में शुरू से थे। जहाँ तक बात आती है उन सवालों को पूछने की, तो हाँ, जो हमारे पास होते थे मैंने वो सवाल पूछे उनसे, घर वालों से भी पूछे, दोस्तों से भी पूछे और अपने जो उस्ताद होते थे उनसे या कारी साहब से भी क्वेश्चन करते थे। लेकिन हमेशा ये महसूस हुआ कि जब भी कोई सवाल पूछा गया उसका कोई जवाब सही सिरे से नहीं मिला, बल्कि यही कहा जाता था कि इस तरह के सवाल जो है उसकी दीन में इजाज़त नहीं है और ये शैतान ऐसे वसवसे जो है वो इंसान के ज़हन में डालता है, ख़ासकर बच्चों के, ताकि वो अपने दीन से भटक सकें। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो उसको बड़ी ज़रूरत होती है कि वो किसी ना तरीके से वो अपने सवाल के नतीजे में पहुँचे, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि जिस स्कूल में मैं जाता था हमारे साथ क्रिश्चियन बच्चे भी थे और मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि हमारे घर में या हमारे आसपास में हमें ये सिखाया जाता कि इस्लाम ही जो है वो दीन हक है और बाकी हर चीज़ जो गलत है। अब ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो क्रिश्चियन था, वो संडे के संडे जो है वो चर्च भी जाता था और उसकी फैमिली भी काफ़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी। तो मुझे नहीं समझ आता था कि वो बच्चा तो बिल्कुल हमारी तरह ही था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और ये कह देना कि वो
یا اس کی جو خاندان ہے وہ دین جو فالو کر رہے ہیں وہ سرے سے غلط ہے، ہم ہی بس ٹھیک ہیں. تو یہ بچے کے دماغ کے لیے اس کا کوئی آنسر نہ ملنا کافی بڑی بات ہے. خیر پھر آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوئے. جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم 7ویں یا 8ویں میں گریڈز میں تھے تو ہمارے کچھ دوست ہوتے تھے اکیڈمی میں بھی جاتے تھے. کچھ ایسے دوست ہوتے تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو میں نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے پیئر پریشر میں کہہ لیں یا شوق بھی تھا جا کے کیا. روزے بھی رکھے. میں نے عربی میں قرآن بھی جو ہے وہ کافی ارلی ایج میں ختم کر لیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ میں وہ قرأت اپنی بہتر کرنے کے لیے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ قاری صاحب جو ہے وہ زور دے رہے تھے. تو وہ ہم پڑھتے رہے. پھر ہم بڑے ہوئے. پھر کچھ ایسا کوئی لائف آلٹرنگ انسان کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو شوق پڑتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا. میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور ہمارے آس پاس جو لوگ تھے بجائے کہ وہ اس بات پہ دھیان دیتے یا ڈسکس کرتے کہ کون سے کیمو کی ریسرچ جو ہے وہ نہیں ہے یا ریڈیشن کی ہیں یا کس طرح جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کا بہت زیادہ زور جو تھا وہ میرے ماں باپ کو یہ کہنے میں تھا کہ اللہ کوئی امتحان لے رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بالکل اسے معافی مانگنی چاہیے, 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے, قرآن خوانی کرنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے اور بس پورا دن جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے تاکہ اس طرح کا حساب جو اللہ نے ایک امتحان لینا ہے وہ ٹل جائے. یہ بھی بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے اور جہاں تک اللہ بھی کہتا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھتی گئی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو اگر فیٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو یہ دعائیں مانگنا جو ہے وہ مجھے اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہر چیز لکھتی گئی ہے اور اگر یہ جو اللہ جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کو اس طرح کی تکلیف دے سکتا ہے اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے تو گھر میں کوئی ایسا کوئی غلط ماحول نہیں تھا. تو ایک بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ والد صاحب بھی جو ہیں وہ 5 وقت کی نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتے. انہوں نے ہمیں بھی کبھی نہیں سکھایا کوئی چوری کرو یا کسی کو دکھ دو یا تکلیف دو یا وہ جو باقی چیزیں اسلام میں منع کی گئی ہیں وہ بھی ہم نے نہیں کی. تو پھر یہ امتحان کیوں, وہ بھی یہ خاص کر چھوٹے بچے سے. اب وہ خود قرآن خوانیاں شروع ہو گئیں. میں نے بھی اس وقت آپ کا وہ دماغ میں آتا ہے کہ یار کسی طرح بھی اگر ہو سکے تو اللہ سے مانگو معافی دے دیں اور اس بچے کو جو ہے ٹھیک کر دیں. پھر ایک اور بڑی چیز دیکھی ہے کہ جس طرح ہم بڑے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں سارے, جس کا آج تک کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا, وہ آپ کا ایک بلیف ہے, آپ دعا مانگتے ہیں, وہ اگر چیز ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں سپر بینگ سے یا کریٹر سے, لیکن اس کی حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ وہی میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہسپتال میں چلے جائیں, جن لوگوں کے بندے مر جاتے ہیں ان کے لیے تو دعا کام نہیں کرتی اور آخر میں پھر لوگ یہ تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہی مرضی تھی اور اب آپ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ باقی جو آپ کے گھر والے ہیں ان کی سے جو ہے ٹھیک رہے. تو یہ ایک کافی لرننگ پوائنٹ تھا جو کہ گزرنا پڑا اور پھر سمجھ میں آیا کہ یہ جو دعائیں ہیں یا قرآن پڑھنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ دلی سکون سے کرتے ہیں. تو اس وقت ایمان جو ہے پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈگمگایا اور ایک بالکل بدظن سا میں ہو گیا اسلام کی طرف سے کہ کیونکہ بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک چھوٹے سے بچے کی جان لے کے یہ جو اتنا بڑا جو دنیا کا کریٹر ہے جس نے دنیا بھی بنائی, گیلیکسیز بھی بنائی, جنت بھی بنائی اور جو ہمیں وعدے کر رہا ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ دین کی رسی تھامے رکھو گے تو اگلی لائف میں مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت ملے گی, اور اس طرح جو بچے مر جاتے ہیں وہ بھی جنت میں چلے جاتے ہیں. تو عجیب سا ماحول تھا. خیر اس کے بعد میں نے اپنا ہائی اسکول ختم کیا اور میں امریکہ موو ہو گیا.
अमेरिका में लाइफ जो कॉलेज में, काम में जो भी होता है, एक वो करियर बनाने की, लाइफ बनाने की जद्दोजहद में जो है वो शुरू हो गई, और इस्लाम के साथ कोई इतना कोई सोचा सूझा नहीं। तो उस वक्त भी मैं जो हूँ वो अंदर खाते का आप कह सकते हैं, मैं कोई प्रैक्टिसिंग तो नहीं था, मैं कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था, लेकिन हमें अपनी फैमिली के साथ जब ईद की नमाज़ आती थी, तो क्योंकि फैमिली में मैं जो रहता था इधर अपनी फैमिली के साथ, मेरे अंकल्स वगैरह के साथ, वो सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ते थे, बाकी उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं रखी हुई थी इस्लाम की। तो पहली दफ़ा जब मैं इधर आया, तो क्योंकि पाकिस्तान में आदत थी रोज़े रखने की, एक पूरा माहौल होता है वो सहरी का और अफ्तारी का, और जोश होता है हर किसी के अंदर, शुगल में और शौक में रखते हैं। तो जब इधर आया तो पहला रमज़ान जब आया तो बड़ी अजीब सी बात हुई। मैंने चाचा से पूछा कि तो सुबह फिर रोज़ा कैसे रखना है? तो उन्होंने कहा यार तू अमेरिका आ गया, अब तू रोज़े को छोड़ दे, यहाँ रोज़े कोई नहीं रखता। तो थोड़ी सी दिली सुकून भी आया कि अच्छा यार चलो ख्वारी नहीं होगी, ये लोग नहीं रखते तो हम भी नहीं रखते। फिर ये भी पता चला, उस ज़माने में एहसास हुआ कि हर कोई जो है वो अपना फैब्रिकेटेड रिलीजन जो है वो फॉलो करता है। कोई दो बंदे जो हैं वो एक रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे। उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से भी हो सकता है कि जितने फ़िरके बने हुए हैं इस्लाम के अंदर, और हर कोई फ़िरका एक दूसरे को काफिर कहता है और कहता है कि उसी का जो फ़िरका है वो सही फ़िरका है, बाकी सारे गलत हैं। अब ये भी सोचा जाए कि एक जो सुपर पावर है, जो कायनात का बनाने वाला है, जब उसने अपना दीन भेजा और अपनी किताब भेजी जो कुरान है, वो इतनी कंफ्यूजिंग क्यों बनाई? उसकी आप गलतियों पे तो खैर आप छोड़ ही दें, वो तो दोबारा किसी और वीडियो में उसके मुतालिक बात करेंगे। लेकिन उसको इतना कंफ्यूजिंग बनाया कि जो एक नॉर्मल आपने ह्यूमन को तश्कील दिया है वो उसको समझ नहीं सकता। कुरान के लिए आपको तफसीर चाहिए, तफसीर के अलावा आपको अहदीसों का रेफरेंस चाहिए। अब अहदीसें कौन सी चाहिए? दाइफ चाहिए? नहीं, वो भी आपको सही चाहिए, या उसकी भी जो ऑथेंटिक हदीसें हैं वो जाएँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ये एक माइंड बॉगलिंग सी सिनेरियो है कि वो इतना कोई मुश्किल किताब है जिसकी समझ जो है वो एक आम इंसान को नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जी मुफ्ती से रुजू करें अगर आपको समझ नहीं आ रही। अगर मुफ्ती से नहीं कर सकते तो जो लोग अरबी बोलते हैं, जो PhD अरबी में होते हैं, उनसे जाके पूछें कि वो आपको समझा सकें कि इसका मतलब क्या। खैर उसके बाद एक और बड़ा चेंज आई लाइफ के अंदर जब 9/11 हुआ। अब 9/11 जब हुआ तो उस वक़्त दोनों कैंप्स जो थे, एक क्योंकि मैं तो अमेरिका में था तो यहाँ एक्सपोजर था वो मुसलमानों का भी था, क्योंकि मेरी फैमिली उस वक्त भी मुसलमान थी और मेरी फैमिली आज भी सारी मुसलमान है। जहाँ तक बात आती है दो कैंप्स की, एक कैंप जो था मुसलमानों का था, एक कैंप वो था जो कि नॉर्मल नॉन मुस्लिम थे जिनको इतनी समझ नहीं थी इस्लाम की। लेकिन 9/11 के बाद अगर आप अमेरिका में थे या पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन मैं तो अमेरिका की बात कर सकता हूँ कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने भी कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया था और रीज़न जानना चाह रहे थे कि क्या लिखा हुआ है कुरान में कि ये लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ये जो 19 बंदे इधर आए सऊदी अरब के, और जो अलकायदा है वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सिर्फ काम ये है कि किसी तरह नॉन मुस्लिम को, स्पेशली अमेरिकन को जो है वो मारा जाए। फिर सोचने की बात ये आई उस ज़माने में कि ये अगर हकीकी किताब है और ये आखिरी किताब है, तो इसमें इतनी गुंजाइश क्यों दी गई है कि लोग इसको जिस तरह इंटरप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वो एक जो आयत हमेशा कोट की जाती है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, वो एक छोटी सी आयत है। और एक जो नॉर्मल एवरेज मुसलमान है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ही आयत की रट लगाए रखता है और दूसरों को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा पीस का दर्स देने वाला जो है वो दीन है। जबकि अब यही 19 हाईजैकर जो थे उन्होंने ये वाली इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ी, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन ली, और उसका कसूर भी मैं कुरान को ठहराता हूँ कि क्यों उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि उसको किसी तरह भी इंटरप्ट किया जा सकता है।
تو خیر اس زمانے میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور بڑی ہو رہی تھی. پھر ایک ادھر ایک امریکہ میں ایک ٹاؤن تھا جو جب 9/11 ہوا تو کیونکہ ہمارے تو سامنے کی بات تھی, ہم تھے تو گھر میں, لیکن چونکہ پوری لائف جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی, مطلب کہ صبح کے وقت اٹھ کے جب وہ 8 بجے جو پہلا جہاز لگا تھا اس کے بعد میرا خیال ہے سارے لوگ ہی ٹی وی سے جڑے ہوئے تھے, اور دوسرا جہاز جو ہے وہ ہماری میموریز کے اندر ہمارے سامنے ہے جو ہم نے لائیو دیکھا تھا. میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ نیو یارک سے زیادہ دور نہیں تھا, اور مجھے اپنے گھر سے باہر نکل کے نیو یارک کا دھواں اس وقت نظر آ رہا تھا. تو ایک بہت زیادہ ڈر تھا, انسرٹنٹی تھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کیا, اور اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا. خیر جس طرح یہ ڈسکشنز ہونی شروع ہو گئیں, بہت اوپنلی لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو 2001 کے اندر 9/11 کے بعد میرا خیال ہے کوئی 2-3 ہفتے کے بعد میں ایک کوئک چیک میں گیا ہوا تھا, اور وہاں پہ گورا آیا ہوا تھا, اور آپ کو جس سے میں بتا رہا ہوں کہ ماحول ہی ایسا تھا کہ لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ایک گورا آیا میرے پاس اور اسے اسلام دعا ہوئی, اور اس کے بعد یہ بات چیت ہونا شروع ہوئی. اس نے پوچھا ہاں بھائی تم کہاں کے ہو, میں نے کہا میں پاکستان کا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو, میں کہا ہاں میں مسلمان ہوں, اور میں اس وقت مسلمان تھا ہی. ہاں میرے ذہن کے اندر کافی سارے سوال تھے, لیکن پھر بھی میں نے دین نہیں چھوڑا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم لوگ ایک ایسا مذہب فالو کرتے ہو, تمہارا جو پروفٹ ہے, پروفٹ محمد جو ہیں, انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی. وہ بڑا شوق تھا. میں نے بھی جس طرح آج مومن جو ہیں اس بات سننے کے بعد ان کا پہلا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, میں نے بھی ایگزیکٹلی اسی طرح رسپانس دیا اسے. میں کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تم بکواس کر رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر میں گھر آیا, گھر آ کے سب سے پہلے جو میں چاچوں سے پوچھا, میں نے کہا جی چاچو اس طرح میں گیا ہوا تھا اور وہاں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد جو تھے انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی, آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ تو بجائے انہوں نے مجھے کوئی آنسر کرنے کے, انہوں نے سمپل مجھے یہ کہا کہ یہ لوگ بدتمیز لوگ ہیں, یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور اسلام کو گندا کرنے کے لیے ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ یہی کہے گا, تو میرا بھی مائنڈ سیٹ یہی تھا. لیکن اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا شروع کیا, اس کے بعد میں نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کروں گا, کیونکہ یہ اکثر باتیں کر رہے تھے. اس وقت پھر میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کی اور مجھے کافی مٹیریل بھی ملا, اور صاف لفظوں میں لکھا ہوا تھا, ایون اسلامک ویب سائٹس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد نے جو ہے وہ ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی. اس وقت جو شوق لگا مجھے وہ بھی کافی بڑا تھا, کیونکہ وہ ایک ایسی فیلنگ تھی کہ جو فیلنگ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کہ میری عمر اس وقت کوئی ہو چکی تھی کوئی 25-26 سال کی. تو 25-26 سال اور میں پاکستان میں رہا, اور میں نے ہائی اسکول پاکستان سے کیا, میں نے دینی تعلیمات بھی جتنی بیسکس ہوتی ہیں, ہاں اسلامیات بھی تھی میری, لیکن ایسی کوئی چیز نہ ہمیں پڑھائی گئی, نہ ہمیں بتایا گیا, اور ہم سے چھپائی گئی. اور بعد میں آ کے اب جب ہم نے پڑھائی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم سے کتنی باتیں جو ہیں وہ چھپائی گئیں. خیر پھر کیا ہوا تھا, پھر میں نے جو ہے وہ قرآن کو پہلی دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا. جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, اس کے ساتھ میں نے تفسیریں پڑھی. میں نے مدودی کی تفسیر پڑھی, اور میں نے الجلالین کی تفسیر پڑھی. اس نے بجائے کہ مجھے وہ آنسرز ملتے ہیں, میری کنفیوژن جو ہے وہ اور بڑھ گئی. پھر مجھے کسی نے سجیسٹ کیا, میرے بھائی جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے بھی رہا ہے, اور وہ طارق جمیل کے بھی کافی ساتھ اس نے وقت لگایا ہے, جبکہ وہ ایک زمانے میں اعتکاف بھی جا کے بیٹھتا تھا رمضان کے اندر, رائیونڈ کے اندر. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, آپ ذرا حدیثوں کا مطالعہ بھی کر لیں. پھر کیا تھا, پھر میں نے حدیثیں پڑھی. میں نے صحیح بخاری اور صحیح المسلم دونوں کو کنسلٹ کیا, لیکن اس نے تو میرا دماغ جو ہے وہ اور پاگل کر دیا. پاگل اس طرح کر دیا کہ میں کنفیوز تھا, اور بجائے کہ مجھے آنسرز ملتے
کہ مجھے تسلی بخش آنسر ملتے ہیں. مجھے ایک اور قسم کا وہ جسے پینڈورا باکس کہتے ہیں وہ کھل گیا, اور اس کے بعد جو کنفیوژن تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. جہاں تک آیا حدیثوں کا تعلق, تو جو کیریکٹر پروفٹ محمد کا میں نے حدیثوں کی نظر میں دیکھا, اور میں صرف صحیح حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, میں ضعیف حدیثوں پہ بھی جا بھی نہیں رہا, اس لیے میں نے مینشن بھی کیا ہے, میں نے صرف 2 کتابیں اس وقت پڑھی تھیں, ایک صحیح المسلم اور صحیح البخاری. باقی اور بھی حدیث کی کتابیں تھیں لیکن ان سے میں دور رہا, کیونکہ موسٹلی اگر سنی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ یہ 2 کتابیں ہی زیادہ کنسلٹ کرتے ہیں. پھر میں نے پڑھا کس طرح ان کی 6 سال کی بچی سے شادی ہوئی, کس طرح انہوں نے 13 دفعہ شادی کی, کس طرح ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں, کس طرح ان کی جو بیویاں تھیں وہ جنگ میں حاصل کی گئی تھیں یا جنگ میں انعام کے طور پہ آئی تھیں. جس دن انہوں نے ان کی فیملیز, ان کے باپوں کو, بھائیوں کو, کئی انسٹنسز میں ان کے ہسبینڈس کو قتل کیا, اسی رات خیمے کے اندر ان کے ساتھ مباشرت بھی فرمائی. اب ہمیں تو پوری زندگی یہ سکھایا جاتا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک پیس کا پیغام لے کے آئے ہیں, اور یہ دنیا, یہ کائنات, یہ بنائی ہی ان کی لی گئی ہے. آقائے 2 جہاں ہم انہیں کہتے ہیں, اور جب ان کی آپ کیریکٹر اور ان کی آپ لائف کے بارے میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے پہ نہیں آتا کہ ایک شخص جس کو ایک اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ پیسفل ہے, وہ بنو قریظہ کے اندر 600 سے یا 700 سے یا 800, مجھے آج تک نمبر صحیح تو نہیں پتہ چلا, لیکن تبری میں بھی لکھا ہوا ہے 700 کے قریب یہودیوں کو مارا گیا تھا, اور بچے بھی شامل تھے, اور کرائٹیریا یہ رکھا گیا تھا کہ اگر ان کے وہ پیوبک ہیئرز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بالغ کنسیڈر کر کے مار دو. اب وہ ایک واقعہ اگر آپ دیکھ لیں, بڑے ہوتے ہوئے ہم نے ہٹلر کے بارے میں تو سنا تھا, لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ کہیں کسی طریقے سے بھی ہٹلر سے کم جو ہے وہ نہیں لگتا. خیر, حدیثیں پڑھنے کے بعد, ان کی بیویوں کو پڑھنے کے بعد, اور پھر وہ قصہ اپنے حضرت زینب کا جو قصہ ہے, ان کے جو منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید, ان کی بیوی کو وہ کس طرح کیا, اور پھر اوپر سے قرآنی آیت بھی اللہ میں نے بھیج دی کہ میں نے جو تمہیں الاؤ کیا ہے, حلال عورتیں تم پہ کی ہیں, تم کیوں کویشچن کرتے ہو. تو حدیثیں پڑھیں, قرآن پڑھا, تفسیر پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اس دین سے دور ہوں گا اور میں اس کی ٹیچنگ سے اوپر عمل نہیں کروں گا. جہاں تک بات آتی ہے میری پوری خاندان کی, تو میرا پورا خاندان جو ہے اس میں واحد ملحد ہوں, اور میرا یہ تھا کہ میں اتنے عرصے کے بعد, اسٹڈی کرنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, تو ابھی مجھے 4-5 سال ہو گئے میں کہ میں نے اپنے آپ کو ملحد جو ہے وہ ڈکلیئر بھی کر دیا ہے. اور اب میں چونکہ فین ہوں بہت بڑا حارث سلطان کا, میں اس کو فالو کر رہا ہوں کافی عرصے سے, اس کے علاوہ غالب کمال کا. تو اس کے بعد میں نے یہ جب اس کے چینلز بین ہونے شروع ہوئے پاکستان میں, تو اس کی وجہ سے ایک چیز نے مجھے ٹریگر کیا, جبکہ میں بالکل سوشل انسان نہیں ہوں, میں سیلفیاں بھی زیادہ شوق سے نہیں لیتا, اور کیمرے کے سامنے میں نے کبھی زندگی کے اندر اس طرح ویڈیو نہیں بنائی. جو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہوگی بڑی را قسم کی ان ایڈیٹڈ ہوگی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جب پاکستانی گورنمنٹ نے حارث کی اور غالب کی ویڈیوز جو ہے وہ بین کی, تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہمیں آگے آنا چاہیے, اور خاص کر ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم ایک کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, تو میں نے جو چینل بنایا ہے اس کے اندر میں آپ کا
یہ نہیں کروں گا کہ میں آپ کا دین چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور ٹھانی ہے کہ یہ جو ساری کہانیاں ہیں جو اسلام کے اندر جو ہسٹری ہے یا جو قرآن میں غلطیاں ہیں، چاہے وہ سائنسی غلطیاں ہیں یا وہ کسی اور قسم کی غلطیاں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ 25-26 سال کی عمر میں جا کے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جس پروفٹ کو ہم مانتے ہیں انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی، اور یہ بات مجھے 25-26 سال کی عمر تک جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھی. تو کیسا دین اور کیسی باتیں. تو صرف میرا پرپس یہ ہے کہ میں یہ چینل بناؤں اور میں آگاہی دوں جن لوگوں کو، کیونکہ میں بھی پاکستان میں پڑھا ہوا ہوں اور مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. وہ پوری زندگی جو ہے وہ عربی میں پڑھتے ہیں، اور عربی ہماری زبان نہیں ہے اور ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. تو میں ایک ذریعہ بنا چاہتا ہوں. ایک تو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کی، اپنی ملحد کمیونٹی کی، کہ آگے آ کے میں ان کا ساتھ دوں، اور اگر انہوں نے 2 چینل بند کیے ہیں تو میں بھی چینل کھولوں گا. اور یہ کام اسی طرح ملٹیپلائی ہوگا، اور وہ ملٹیپلائی یہ ہوگا کہ جو اگلی جنریشن آئے گی اور چینل کھولے گی، اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم بہتر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ جو ہے وہ الحاد کی تبلیغ کرنے کا نہیں ہے. میں صرف ریفرنس کے ساتھ آپ کو صرف اسلام کا صحیح والا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو لکھا ہوا ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہم غلط چیزیں پھیلاتے ہیں، میں غلط چیزیں نہیں پھیلاؤں گا، نہ ہی میں آ کے کوئی تبلیغ کروں گا. میں آپ کو صرف اسلام کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور میں اپنا کام جاری رکھوں گا. میرا نام عثمان ایوب ہے اور میں ملد ہوں، اور میں یہ کام جاری رکھوں گا. تھینک یو سو مچ.